अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ और लेकर आ चुकी हूँ फाइनली एक और एपिसोड ऑफ मजनून। तो एपिसोड आज हमारी 34 बहुत ही प्यारी है, धमाकेदार और डिमांडिंग एपिसोड कह सकते हैं। आज बस प्यार प्यार और प्यार ही हर तरफ नज़र आएगा आपको। लॉन्ग दे रही हूँ आज फिर एपिसोड, मैंने कहा ये वाली एपिसोड शॉर्ट अफोर्ड नहीं कर सकते आप लोग, ठीक है? तो जल्दी से लेकर चलती हूँ एपिसोड 34 ऑफ मजनून की तरफ। राइटर एस मरवा मिर्ज़ा, नॉवल सब तो आपको रट चुका होगा। तो जल्दी से लेकर चलती हूँ बहुत ही हॉट और सिजलिंग सी एपिसोड की तरफ। तो देर किस बात की, लेट्स स्टार्ट। चीखो मत मुझ पर अखरू, बीवी हूँ तुम्हारी, मेरा एक मुकाम है, मेरी एक हैसियत है। वो उसके लेक्चर सुनने के हरगिज मूड में ना था, तभी उसकी बाजू पकड़कर अंदरूनी तरफ बढ़ा। वो खिंचती चली गई, लेकिन जिद की जगह जल्द खुशी और सरूर ने ले ली, मगर वो खुद को नाराज अयां करने पर भरपूर अंदाज में लगी थी। लीमू पानी बनाया है, दोनों पी ले मेरे ख्याल से। मुनव्वर ने उनको रेस्ट हाउस में एंटर होते देखकर उनके बुरे मूड के पेश नज़र 2 ग्लास ट्रे पर सजाए उनके सामने रुककर मुस्कुराते पेशकश की। तो मेहरमा की बाजू छोड़ते ज़रगाम ने गिलास उठाया और जाकर सोफे पर नवाबों सा दराज हुआ। शुक्रिया मुनव्वर, कुछ खाने को बनाया है तुम लोगों ने? वो गिलास पकड़ती ससरी अंदाज में पूछने लगी। क्या खाएंगे आप दोनों, मैं बना देता हूँ। मुनव्वर ने दोनों की तरफ बारी बारी सवालिया अंदाज में देखा। ज़रगाम तो कुछ बताने के मूड में ना था, उसके तासुरात मगरूरों वाले थे। मेरा अफगानी पुलाव खाने का मूड है, क्या तुम यह सजाद बना सकते हो? सजाद जो पहले ही किचन में था मुस्कुरा दिया। मुनव्वर ने गर्दन फेर कर सजाद की तरफ यस के लिए देखा। बना देते हैं, आप उनके पास जाएं। मेहरमा ने दोनों को मशकूर निगाहों से देखा और वहां से चली गई, जबकि मुनव्वर को बेचारों नाचार सजाद की मदद के लिए किचन जाना पड़ा। वो ग्लास से 2 सिप लिए अपना फोन टेबल पर रखे ज़रगाम के साथ ही सोफे पर जुड़कर बैठी, तो दोनों के कंधे मस हुए तो वो मुंह बिगाड़ गया, जिसने पूरा जूस पीते ही ग्लास टेबल पर रखा और टेक लगाकर बैठे। गर्दन हफीफ सी मेहरमा की तरफ मोड़ गया, जो छोटे छोटे सिप लेकर लीमू पानी पी रही थी। अगर तुम चाहो मैं दादी साईं को कॉल करके पूछ सकती हूँ उनके बारे में। मेहरमा ने उसकी तवज्जो अपने चेहरे पर मुस्तकिल मरकूज पाए ग्लास होंठों से दूर करते उसकी तरफ देखकर ऑफर की। बदले में क्या चाहती हो? ज़रगाम के सवाल पर मेहरमा ने उसकी तरफ जरा रुख किए घूरी दी। तुम मुझे क्या समझते हो, कोई सौदागर हूँ, मुझे क्या चाहिए होगा बदले में? वो बुरा मना गई थी और ज़रगाम का गुस्सा कदरे थम चुका था। तभी इसने मेहरमा की नाक अंगूठे और उंगली में लेकर जोर से दबाई तो वो दर्द पर कराही। इसके हाथ से गिलास भी छलका, लेकिन मेहरमा ने संभाल लिया। इसके बदले तुम मुझसे मुझे भी मांग सकती थी, लेकिन तुमने मौका ज़ाया कर दिया। अब करो कॉल दादी साईं को, कहो इन दोनों की तस्वीर बनाकर भेजें साथ में, मालूम हो जाएगा उनकी शक्लें देखकर मामला। वो मुंह बच्चों की तरह बनाए ग्लास से थमाकर अपना फ़ोन टेबल से उठाकर स्क्रीन ऑन किए, दादी साईं का नंबर मिलाकर फ़ोन कान से लगा गई। दूसरी ही बेल पर कॉल पिक कर ली गई थी। दादी जान, आपके आमने सामने कहीं आरास और आलूश हैं? हबीबा साहिबा ने स्टेज की तरफ निगाहें की। जी बच्चे, वो कुछ याकूब के दोस्तों के बीच खड़े हैं, मेरान और उसकी बीवी भी वही है। मेहरमा ने मुस्कुराकर ज़रगाम को देखा। और ये बताएं, आरास और आलूश के चेहरों से क्या लग रहा है? उदासी या गुस्सा तो नहीं नजर आ रहा? हबीबा साहिबा अपनी पोती की पूरी जासूस बनी हुई थी। नहीं, वो तो उसे बाजू के हिसार में लिए खड़ा सबसे मुतारिफ करवा रहा है। आलूश भी मुस्कुरा रही है। सब बहुत अच्छे लग रहे हैं साथ में, तुम क्यों पूछ रही हो और कहाँ हो? वो गहरा शुक्र भरा सांस लिए मुस्कुराई। ज़रगाम अब भी शदीद मुंतज़िर था कब वो कॉल बंद की उससे जवाब दे। बस मैं आपको तफसील बाद में बताऊंगी, और मैं ज़रगाम के साथ उसके रेस्ट हाउस हूँ। यहाँ से निकलते आपको कॉल करती हूँ, ड्राइवर के साथ मुझे पिक कर लीजिएगा। हबीबा साहिबा ने सर इस बात में हिलाया, उनकी आंखों की खुशी बढ़ी। ठीक है बच्चे, यहाँ भी काफ़ी देर है, लंबा चलेगा जश्न। वो दादी जान से इजाज़त लिए कॉल काट गई तो ज़रगाम ने उसका मुंह जबड़े से दबोचे अपनी सिमत किया। वो बहुत अच्छे मूड में है, दादी जान बता रही हैं, आरास ने उसे अपने बाजू के हिसार में ले रखा है और उसका सब मेहमानों दोस्त अहबाब से तारुफ करवा रहा है। सब ठीक है, तुमने ख्वामखा अपना खून जलाया। मेहरमा ने अपना फ़ोन टेबल पर रखते अपना जूस का गिलास ज़रगाम से छीना ही जब ज़रगाम ने उसके हाथ से गिलास दोबारा झपट लिया। वो उदास हुई। और अगर ये उनका ड्रामा हुआ एक अच्छा कपल दिखाई देने का?
महरमा ने उसके इस्तफसार और खफा शक्ल को देखकर खुद को सब्र की तलकीन की, क्योंकि ये आदमी अब महरमा को सता रहा था। एक काम करते हैं, बावजू होकर जाए नमाज बिछाकर बैठ जाते हैं कि अल्लाह करे उन दोनों का आज ही रिश्ता मुकम्मल हो जाए। ड्रामा भी कर रहे हैं अच्छा कपल बनने का, तो वो सच हो जाए। वो तब गई थी। हर चीज की एक हद होती है और ये आदमी हदों को जिससे मानता ही ना था। वो उसकी जलन अच्छे से भांप रहा था, क्योंकि महरमा उसकी मौजूदगी में बस अपनी बात और अपनी ज़ात चाहती थी। आमीन, ये बताओ दादी जान को क्यों कहा कि तुम्हें पिक कर लें? कहीं नहीं जा रही तुम? वो इस गैर मुतवक्का हुक्म पर घबरा जाती ज़रगाम को देखने लगी। वो इतना संजीदा था कि महरमा को लगा यूं ही कह रहा है। वो ऐसे मजाक भी नहीं सह सकती थी, क्योंकि ज़रगाम के पास रहना उसकी अव्वलीन ख्वाहिशों में शुमार होता था। मतलब तुम मुझे अपने पास रुकने का कह रहे हो? महरमा ने उसकी शर्ट का कॉलर मुट्ठी में लेते जरा नजदीकी इख्तियार की, जब ज़रगाम ने उसे दुगनी संजीदगी से करीब होकर देखा। तुम्हें क्या लग रहा है? ज़रगाम ने उसकी आंखों में अपनी स्याह मदहोश करती आंखें जमाकर उसके बालों में खुरदरी उंगलियां गुजारी। रिक्वेस्ट करो फिर रुकूंगी, वो बला की मगरूर होकर बोली, क्योंकि जानती थी इस शख्स की कमजोरी है। हुक्म करूं तब भी रुकोगी तुम? उसकी मुलायम गाल से अपनी खुरदरी गाल रब करता अपने इस दीवानगी भरे यकीन से महरमा में एक निशात उतार गया। ये गरूर तुम्हें मेरी मोहब्बत मेरे तुम पर मन मिटने ने दिया है ना? वो जज्ब से भारी होती आवाज में बोली, तो ज़रगाम ने सर को जरा सा हिलाकर एतराफ किया। नहीं। इकरार के बाद उसके फौरी इनकार ने महरमा को तड़पा कर रख दिया। इससे पहले वो रो पड़ती, वो मजीद बोला, तलाफी समझ लो इसे। मैंने गुस्से में जो तुम्हें अपने सुकून की लिस्ट में शामिल नहीं किया और जाने को कहा, क्योंकि मैं तुम्हारे मामले में ऐसा सोच भी नहीं सकता, तभी कह बैठने पर अफसुर्दा हूँ। तुम्हारे साथ अच्छा महसूस करूंगा, वरना मेरा कोई भरोसा नहीं। दिमाग खराब हो और उठकर तुरज़ाए हवेली चला जाऊं। मुझे रोकना और संभालना तुम्हारी जिम्मेदारी है। वो कब भीना भीना मुस्कुराने लगी, फिदा होकर उसे तकने लगी। महरमा को खबर ही ना हुई। इतनी माहिर तलाफी बस ज़रगाम ही कर सकता था। महरमा ने उसकी गाल आगे बढ़कर चूमी, तो ज़रगाम ने बेइरादा अपना चेहरा उसके होंठों के पास किया, जैसे वो खुद उसे नज़दीक होकर अपना आप सौंप रहा हो। वो कैसे ना सर से पैर धड़कती। दादी जान को क्या कहूँगी? वो डरा सा मिनमिनाई, तो ज़रगाम ने उसे कमर में हाथ लपेट कर अपने यकलख्त गले लगाया। वो बेआसूदगी से बाहें उसकी तरफ हायल कर गई। दोनों की धड़कनें बेहाल सी थीं। कह देना ज़रगाम मुझसे अपने हक ले रहा है। वो उसके गले लगी ही मोहतरम की बात पर झनपा सा हंसी। वो बूढ़ी खातून है, कुछ और समझ लेंगी इसे। महरमा की खनकती हंसी ज़रगाम में जैसे जिंदगी की हमक बनकर उतरी थी। वो जो समझेंगी वही हुआ होगा हमारे बीच। ज़रगाम की बेबाक सरगोशी पर वो डर कर इससे दूर हुई। क्या कह रहे हो? हमारे निकाह का दादी जान के अलावा किसी को इल्म नहीं। दूसरा ये खुफिया है। जब तक तुम सबके सामने नहीं आ जाते हम एक नहीं हो सकते। वो उसके डर फितरी झिझक देखकर उसकी ठोड़ी पकड़कर उसका चेहरा नजदीक लाया। ये फैसला तुम नहीं करोगी, ये हक तुमसे छीन लिया है मैंने महरमा शाह। वो हल्क तर करती जरा इससे दूर से की। तुम मुझे डरा रहे हो। वो उसका दूर होना देखकर उठ खड़ा हुआ और जाकर दूसरे सोफे पर बैठा, तो महरमा का दिल किया कुछ उठाकर उसके सर पर मारे। बुज़दिल महरमा के बाद पेशे खिदमत है सहमी महरमा। तालियां। वो उसका मजाक उड़ाए मुस्कुराया, तो महरमा ने दांत नकोसे और उठकर कुशन लिए ज़रगाम के सर पर पहुंची और यके बाद दीगरे उसके सर पर वो कुशन बरसाए। सर के बाद उसकी बाजुओं और कमर पर भी ठोके। ज़रगाम ने इसे दोनों बाजुओं से दबोच कर अपने ऊपर गिराया, तो वो सीधी उसके हाथ बाजुओं में जा कैद होती उसकी टांग पर आ बैठी। कुशन के हमले से उसका सांस फूल चुका था। सोचा थोड़ा मूड खुशगवार किया जाए, तुम इतनी अग्रेसिव हो जाओगी सोचा ना था। ना तुम पहले बुज़दिल थी ना अब सहमी हुई हो। अगर तुम्हारा दिल दुखा है तो मैं माजरत हुआ हूँ। छोड़ो इसे। सरगाम ने इसे कुशन लेकर साइड रखा, तो वो वहीं आंसू आंखों में घोटती हुई उसके कंधे से जा लगी। तुम वाकई मेरे फिजिकली करीब आने से पहले मेरी इजाजत नहीं लोगे ज़रगाम? उसकी गर्दन और कंधे में चेहरा छुपाए मध्यम सा पुरहया लहजे में मिनमिनाई, तो ज़रगाम के होंठों पर रसीली सी मुस्कुराहट आधम की। लेकिन महरमा इसे देखने से महरूम हो गई। तुमने ली थी इजाजत निकाह के बाद, मैं क्यों लेने लगा? महरमा ने चेहरा दिक्कत से उठाया। वो ज़रगाम को देखने के बजाय नजरें झुका गई। फिर भी वो दबा दबा सा मिनमिनाई, तो ज़रगाम ने अपना हाथ उसके दिल की जगह रखा। वो लरस कर पलकियां उठाए ज़रगाम की आंखों में अपनी आंखें जमा गई। फिर भी क्या? तुम्हारा दिल इतना तेज क्यों धड़क रहा है?
وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر سینے سے ہٹانے لگی لیکن اس کے سوال پر رک گئی۔ چہرہ دہکنے سا لگا۔ مجھے تم بہت پیارے لگ رہے ہو، ایسے مت کرو، منور اور سجاد کیا سوچیں گے ہمارے بارے میں؟ وہ آنکھوں کے گہرے دریچوں تک اس کی لاج پر مسکرایا۔ جب ان کا سائیں اپنی بیوی کی باہوں میں ہے تو وہ یہاں دھیان اور نظر کرنے کو گناہ سمجھیں گے۔ میرے دونوں آدمی بہت باادب ہیں، تم مجھ پر دھیان دو۔ کیوں پیارا لگ رہا ہوں؟ میں تو پیار سے بولتا تک نہیں ہوں تم سے، پھر کیوں مری جا رہی ہو میرے لیے؟ وہ اس کو دیکھتی رہی لیکن زرگان کا آخری جملہ اس لڑکی کو عجیب سا درد دے گیا۔ اب میں تمہارے قریب تبھی آؤں گی جب تم مرے جاؤ گے میرے لیے۔ مجھے باوقار دیکھنا چاہتے ہو تو اپنا ضبط تھام لو۔ مہرماں کا ایک گندا ورژن بھی ہے، تم سے بھی برا۔ وہ اسے جھٹکتی ہوئی نہ صرف اس پر سے اٹھی بلکہ بے نیاز بن کر دوسرے کاؤچ پر جا بیٹھی۔ سرگام کی مسکراتی نظریں فاصلے پر جانے کے باوجود مہرماں کو سرتا پیر آنچ دے رہی تھی۔ وہ متاثر کن مسکرایا جسے کہہ رہا ہو دیکھیں گے، جبکہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی چور نظروں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کا ہینڈسم گنڈا تھا ہی اتنا پیارا کہ وہ نظریں ہٹا نہیں پاتی تھی۔ اف مہرماں اف۔ فائنلی رات 2 بجے تک جشن کا اختتام ہوا۔ فائنلی رات کے 2 بجے تک جشن کا اختتام ہوا۔ سب مہمان رخصت ہو گئے لیکن پوری فیملی اتنی تھک چکی تھی کہ بس اب بستر کی طلب کے سوا کچھ درکار نہ تھا۔ مہمانوں نے اجازت لی تو طارق اور نمرا صاحب بھی اپنی دونوں جانیں میران اور ترزہ حویلی کے سپرد کیے چلے گئے۔ یعقوب ترزہ نے سب کو ہی آرام کرنے کمروں میں بھیج دیا تھا۔ آ جائیں، خوش آمدید۔ دروازہ کھولتے میران نے پہلے مشکات کو کمرے میں داخل ہونے کا کہا، جو الوحی سی مسکراہٹ لیے اپنی ایکسائٹمنٹ کو ہر ممکنہ چھپاتی میران اور پھر اس کی بازو کے حصار میں موجود مناف کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرتی۔ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی پورا کمرہ بالکل ویسے سجا تھا جیسے میران نے مشکات کے لیے اپنا چھوٹا سا اسٹے ہاؤس سجایا تھا، لیکن یہاں پھولوں کے رنگ اقسام اور خوشبوئیں زیادہ کمال تھیں۔ بہت خوبصورت کمرہ ہے آپ کا۔ مشکات نے کمرے کی سجاوٹ اور ویسے ہی خوبصورتی کو اندر داخل ہوتے ہی سراہا تو میران نے دروازہ بند کیا اور مناف کو اٹھائے ہی کمرے میں تھوڑی کولنگ کی۔ وہ پنک جوڑے میں ملبوس تھوڑی گھبرائی سی اور بہت ساری خوش پیاری لگ رہی تھی۔ ہم تینوں کا ہے یہ کمرہ، صرف میرا نہیں۔ مناف کی للک سے بیبی کارٹ بھی تھا جس کے اندر فلفی سے بھالو بھی تھے اور اس کا بستر بھی بہت نرم ملائم تھا، جبکہ ساتھ ہی اٹیچ سٹنگ ٹی وی لاؤنج تھا جو بیڈ روم سے الگ بنا ہوا تھا۔ جبکہ وہ دھیما سا مسکرائی اور میران سے مناف کو لیا تاکہ وہ بھی جا کر چینج کر سکے کیونکہ یقیناً تھک چکا تھا۔ یہ سب کرنے کے لیے بہت شکریہ، سب بہت اچھا ہے، آپ چینج کر لیں جا کر، ایزی ہو جائیں، اسے بھی اس کے نئے بیڈ سے انٹروڈیوس کرواتی ہوں۔ میران نے اس کی مسکراہٹ بغور دیکھی، پھر سر خم کیے وہ دونوں کو محبت بھری نظروں سے دیکھتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ مشکات نے جیسے ہی اسے اٹیچ روم کی طرف جا کر دروازہ بند کرتے دیکھا وہ اپنی بے قابو خوشی مزید نہ سنبھال پاتے مسکرا دی۔ مناف میرا بیبی کہاں آ گیا؟ مما تو تمہاری نیلی پیلی ابھی سے ہو رہی ہے۔ بیسٹو بابا مل گئے ہیں میری چھوٹی سی جان کو، دیکھو بابا نے کتنا پالا سا بیڈ بھی ارینج کروایا ہے، انہوں نے تمہیں مجھ سے دور نہیں کیا، بہت اچھے ہیں وہ۔ مناف اس جگہ آ کر بہت خوش تھا، وہ چھوٹی چھوٹی آوازیں نکال کر پرجوش ہو رہا تھا۔ پھر یہاں کمرے کی لائٹس بھی اتنی پیاری تھیں، کلرفل سی، کہ وہ ان لائٹس کو دیکھتے کھلکھلا رہا تھا۔ مشکات نے اسے بیبی کارٹ میں سہارے سے کھڑا کروایا اور خود اس نے کمرے کو ستائشی نظروں سے دیکھا۔ پھر وہ میران کی سائڈ ٹیبل پر پڑی آراز کے ساتھ تصویر اٹھا کر دیکھنے لگی۔ وہ شخص تصویر میں بھی باکمال لگ رہا تھا، دھڑکنیں بڑھانے والا۔ پھر وہ ڈریسنگ میز کی طرف آئی، اس نے میران کی پرفیوم کلیکشن دیکھ کر اسمائل دی، پھر ایک پرفیوم کی بوتل کو ہاتھ کی پوروں سے چھوا۔ وہاں اس کا ایک ریک کفلنگ سے بھرا ہوا تھا، ایک ریک واچز کا تھا۔ وہ دوبارہ پلٹی تو مناف اپنے بیڈ پر بیٹھا وہاں موجود اتنے سارے فلفی کھلونے دیکھ کر آوازیں نکالتا ان کو اٹھا کر باہر پھینک رہا تھا، جسے مشکات نے اٹھا کر واپس رکھتے اس کی گالیں دبوچی۔ اچھا اب میری بات سنو، شرافت سے سو جانا، تنگ مت کرنا، اوکے میرا بیبی؟ ویسے بھی تم آج الو کی طرح صبح سے جاگ رہے ہو۔ نینی کیوں نہیں آئی ہوئی ہے؟ ابھی بیٹری چارج ہے پوری تمہاری، میں تمہارے لیے فیڈر بنا لاتی ہوں، میران آ لیں، پھر میرا بیبی مزے سے سو جائے گا۔ مشکات اسے ایسے تاکیدیں کر رہی تھی جیسے وہ محترم بڑے فرما بردار ہیں اور سن لیں گے۔ آگے سے وہ شرارت سے ہنس رہا تھا جس کا مطلب تھا آج اپنی مما کے سارے ارمان پانی میں بہا دے گا۔ کچھ دیر تک میران شاور لیے بلیک ہاف سلیوز ٹی شرٹ اور بلیک ہی ٹراؤزر پہنے ٹاول سے بالکل
ٹاول سے بال خشک کرتا نکلا تو اسے جو لطف دے گیا وہ مناف اور مشکات کا اسے یکدم دیکھنا تھا۔ ایک طرف وہ چھوٹی چھوٹی معصوم پیار سے بھری ہمکتی آنکھیں اور دوسری طرف مشکات کی بھوری آنکھوں کا دل فریب دیکھنا جیسے وہ اسے اس طرح بلیک میں مزید پیارا لگا ہو۔ کیا راز و نیاز ہو رہے ہیں آپ دونوں میں؟ ابھی اسے یہاں کیوں قید کر دیا؟ مشکات ہٹیں، پہلے یہ میرے ساتھ تھوڑی مستی تو کر لے۔ میران نے ٹاول ڈریسنگ ٹیبل کے ساتھ ہی بنے سٹینڈ پر ہینگ کرتے ان کی طرف قدم بڑھائے اور اس چار دیواری سے مناف کو جیسے ہی اٹھایا وہ بچہ جس سے اپنی خواہش پوری ہونے پر خوشی سے بھر گیا۔ مشکات نے دونوں کو دیکھتے آنکھوں ہی آنکھوں صدقہ اتارا۔ مشکات اپنے وجاہت کے شاہکار جناب کو تاڑنے سے خود کو جتنا باز رکھتی اس کی آنکھیں گھوم پھر کر میران پر جا مرکوز ہوتی۔ آپ کریں اس کے ساتھ مستی، میں اس کا فیڈر بنا لاتی ہوں۔ گائے کا دودھ ہوگا میران؟ اسے میں نے کھانا کھلا دیا تھا اس کا، لیکن اس وقت یہ ایک فیڈر دودھ بھی پیتا ہے۔ مشکات کے سوال پر میران نے فوری مشکات کو دیکھا۔ البتہ مناف نے اپنے ٹھنڈے ٹھنڈے بابا کی گال چومتے اس کے بالوں کو ہاتھوں میں دبوچ کر جیسے لاڈ کرنے شروع کر دیے تھے۔ وہ ایک دلکش منظر تھا۔ جی بالکل ہے بابا، وہی استعمال کرتے ہیں، اس لیے گھر میں کافی آتا ہے۔ میں کل سے مناف کے لیے بھی لگوا دوں گا۔ آپ گرم کر لیں مناف کے لیے جا کر، اور بھی جس چیز کی ضرورت ہو مجھے لسٹ دے دیں، ہر چیز آ جائے گی۔ وہ اس کی نظروں کی میٹھی میٹھی گدگداہٹ کے سبب بار بار نظریں حیا کے سنگ جھکا لیتی۔ اپنے کاؤچ کی طرف بڑے بیگ سے اس نے مناف کا فیڈر نکالا اور پھر سامنے آئی۔ باقی سب ہے، میں آتی ہوں، مشکات نے جلدی میں کہا اور کمرے سے نکل گئی۔ تو مہران نے اسے جاتا دیکھ کر دل کو ٹھنڈک بخشتی سانس لی۔ وہ کچن میں گئی تو میڈ پہلے ہی وہاں موجود تھی۔ مشکات نے اس سے تھوڑی مدد لی، پھر دودھ نیم گرم کیے، فیڈر میں بھرا اور میڈ کا شکریہ ادا کرے وہ واپس کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ واپس جب آئی تو بیڈ پر میران نیم دراز لیٹا تھا، جبکہ مناف اپنے کھلونوں سے زیادہ میران کے ساتھ کھیلنے میں مصروف تھا۔ وہ مسکراتی ہوئی دروازہ بند کرتی بیڈ کے قریب آئی ہی کہ میران نے اپنا ہاتھ پھیلایا۔ دے میں پلاتا ہوں اسے، آپ بھی آ کر بیٹھ جائیں۔ مشکات نے مسکراہٹ چھپاتے فیڈر اسے پکڑایا اور خود بھی دوسری طرف سے آ کر تکیہ درست کیے بیٹھی اور دونوں پیر بھی اوپر کیے۔ انہیں بینڈ کیے وہ میران کو دیکھ رہی تھی جو اپنی بازو پر چڑھے جناب کو قابو کر کے تکیے پر لیٹا تھا، اس کے منہ میں فیڈر کی نپل ڈالے، خود بھی ساتھ ہی تکیے پر سر رکھے لیٹا۔ تو مناف نے ساری شرارتیں ترک کرتے شرافت سے اپنا فیڈر پینا شروع کیا، لیکن اپنی ایک ٹانگ اس نے میران کے اوپر رکھی اور اپنا دوسرا ہاتھ مشکات کی طرف پھیلایا، جسے مشکات نے اپنے ہاتھ میں لیا اور جھک کر اس کی چھوٹی سی ہتھیلی چومی۔ جب وہ واپس اٹھی تو خود کو میران کی بے خود نگاہوں کے حصار میں پایا، لیکن ان کے بیچ نگاہوں کا یہ تصادم مناف کی شرارتوں نے جل توڑ دیا۔ وہ یہ سب جی رہی تھی، مناف کو کبھی اتنا خوش اس نے نہیں دیکھا تھا جتنا وہ آج مستیوں پر اترا تھا، کہ لگ رہا تھا مشکات کی ہی نظر لگوا بیٹھے گا۔ 20 منٹ تک میران کے ساتھ وہ یوں ہی کھیلتا رہا۔ مجھے دے، میں سلا دیتی ہوں مناف کو، کب سے کھلا رہے ہیں، وہ بہت سکون میں ہے، ایسے نہیں سوئے گا، تھک جائیں گے آپ میران۔ وہ کتنی دیر سے یہ خوبصورت منظر جی رہی تھی، لیکن اب اس کی بھی بس ہوئی۔ مزید وہ میران کو بانٹ نہیں پا رہی تھی۔ سارا پیار، سارا وقت اور ساری توجہ تو میران کی وہ لے گیا تھا۔ کیوں اور نہیں دیکھا جا رہا میں آپ کو اگنور کرتا ہوا؟ وہ شوق سوال سے مشکات کو دھڑکا کر رکھ گیا تھا، جس کی آنکھوں میں بے قراری صاف واضح تھی۔ نہیں، مجھے مسئلہ نہیں، پر آپ تھک جائیں گے، اسے آپ کے ساتھ کھیل کر مزے آ رہے ہیں۔ نیند جیسا بورنگ کام بھلا کیوں کرے گا یہ آپ کی موجودگی میں؟ مشکات نے اپنی دہکتی رخساروں والا چہرہ چھپا سا لیا، لیکن بھرپور ہمت سے جواب دیا، اور وہ میران کی نظروں میں بہت گہرائی سے اتری ہوئی تھی۔ تھک بھی گیا تو آج میرے پاس تھکن بانٹنے والی ہے۔ ان ہری آنکھوں نے استحقاق برا دیکھ کر ہی ان ہری آنکھوں میں استحقاق برا دیکھ کر حد ہی کر دی۔ مشکات نے لمحے میں چہرہ موڑ کر اپنے آپ کو صبر و تحمل تھمایا۔ کچھ دیر بعد جب مشکات نے دوبارہ انہیں دیکھنے کی ہمت کی تو میران کے سینے پر مناف لیٹ کر سو رہا تھا۔ اس کی آنکھیں نیند اور مدہوشی کے اثر سے بند ہوتی دیکھے مشکات اور میران کی آنکھیں ملی، ان کے دھڑکتے دل بہت شور کر رہے تھے۔ جا کر چینج کر لیں مشکات، ان کپڑوں میں سو نہیں پائیں گی، آپ کے لیے سمپل اور آرام دہ نائٹ سوٹ ارینج ہیں وارڈروب میں۔ وہ آنکھیں پھیلائے میران کے جواب میں اسے دیکھنے لگی۔ یہ تو بالکل توقع برعکس تھا، اتنے سے وقت میں اس نے سب کچھ کیسے خریدا ہوگا؟ جی ٹھیک ہے، آپ بھی اسے سلا کر اس کے بستر پر لٹا دیں، یہ اب تھک کر سویا ہے، صبح ہی جاگے گا، میں چینج کر لیتی ہوں۔
مشکات نے نگاہیں چراتے ہی پیر نیچے اتارے اور ان ہری آنکھوں کا محور بنی ہی وہاں سے چلی گئی۔ میران نے تکیوں سے ٹیک ہٹا کر مسکرا کر اپنے سینے کے تخت پر سو جاتے مناف کو دیکھ کر اس کا سر چوما اور بہت احتیاط سے وہ اٹھ بیٹھا۔ پھر پیر نیچے قالین بچھی زمین پر اتارتے اٹھا اور بہت احتیاط سے مناف کو اس کے بیبی کاٹ میں اس کے نرم سے تکیے پر سر رکھے لٹا کر اس پر بلینکٹ کروایا۔ اس کے دائیں بائیں بھالوؤں کو اس طرح رکھ دیا تاکہ مناف کو تسلی رہے کہ وہ اکیلا نہیں، اس کے دائیں بائیں کوئی سو رہا ہے۔ مناف نے مشکات نے وارڈروب کا گلاس ڈور پیچھے سرکا کر جب وہاں ہینگ کپڑوں کو دیکھا تو اس کے ہونٹوں پر رسیلی سی اسمائل آئی۔ ڈارک مرون نائٹ سوٹ نکال کر اس نے گلاس ڈور بند کیے چینج کیا۔ وہ کاٹن کا بہت کمفی سا نائٹ سوٹ تھا، بلیک کلر کی لیس بھی بازو اور گلے پر لگی تھی۔ اپنے آپ کو آئینے میں دیکھ کر مشکات نے بال کھول کر دائیں بائیں گرائے، کچھ کمر پر پھینکے اور اپنی ہیلز اتار کر کمفی فلیٹ سلپرز پہن کر اس نے اپنا چہرہ سنک کے پاس جاتے دھویا۔ پھر ٹاول سے چہرے کو خشک کیے مشکات نے اپنے ہونٹوں پر امڑتی مسکراہٹ چھپاتے اپنے ٹھنڈے رخساروں پر ہتھیلیوں کو جوڑا۔ میں نے اس طرح کبھی محسوس نہیں کیا، میرا دل بند ہو جائے گا۔ وہ مجھ سے کیا بات کریں گے؟ کیا وہ میری طرف قدم بڑھائیں گے؟ نہیں، بے ہوش ہو جاؤں گی پکا۔ خلیل سے شادی کے وقت تو میں بہت دکھی تھی، زبردستی کم عمری کی شادی، اوپر سے وہ بھی اچھا نہیں تھا۔ اس نے تو میری اجازت دور مجھے چپ بھی نہیں کروایا تھا اور ٹوٹ پڑا تھا مجھ پر۔ میران ان مردوں جیسے نہیں ہے، یہ تو میرے آنسو برداشت ہی نہیں کر سکتے، میری تکلیف نہیں سہ سکتے۔ میں کیوں موازنہ کر رہی ہوں؟ کیا ہو گیا ہے مشکات؟ تم اس آدمی کو اب کبھی یاد نہیں کرو گی، موازنے کے لیے بھی نہیں۔ وہ بھیانک زندگی ختم ہو گئی، اب میں صرف چاہ ہی جاؤں گی۔ اور جس زندگی کو جی کر آئی تھی اس کا زندگی میں آئے ایک دوسرے سے یکسر الگ مردوں کا موازنہ کرنا فطری تھا۔ ایک وہ شخص تھا جس نے اس کے وجود کو صرف ایک جسم سمجھا، نہ کبھی مشکات کے دل تک پہنچا، نہ اس کی کسی خواہش، کسی ارمان تک رسائی پا سکا، بلکہ اس نے مشکات کے سارے رنگ نکھرنے سے پہلے ہی مار دیے۔ لیکن اب یہ میران تھا جو اسے دیکھتا ہی یوں تھا جسے وہ اس شخص کے لیے اللہ کی نعمت ہو۔ اپنی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر مشکات نے انہیں پونجا اور پھر اپنی شوخیوں بھری اسمائل لبوں پر سجائے وہ اس روم سے نکل کر بیڈ روم میں داخل ہوئی ہی کہ اس کی نظر میٹرس کے کنارے بیٹھے میران پر جا کر ٹھہری، جو اسے دیکھتا میکانی طور پر اپنی جگہ سے اٹھا۔ بھلے وہ کافی لوز نائٹ ویئر پہنے ہوئے تھی، لیکن میران کی اسے سر سے پیر نگاہیں جلد کی تہوں تک گدگدا رہی تھی۔ سو گیا یہ؟ وہ بالوں کی لٹکان کے پیچھے کرتی گھبرا کر آگے آتی مناف پر ایک نظر ڈالتے بولی تو میران نے بھی اس کی نظروں کی تعاقب میں سوئے مناف کو دیکھا۔ بہت سکون سے سو گیا۔ کسی چیز کی ضرورت تو نہیں آپ کو مشکات؟ بھوک تو نہیں لگی؟ کچھ کھانا پینا چاہیں تو مجھے بتا سکتی ہیں۔ میران نے دوبارہ مشکات کی طرف دیکھا اور اپنا خوبصورت مضبوط ہاتھ پھیلایا کہ مشکات نے پورے غرور سے اپنا ہاتھ اس ہتھیلی میں تھما کر رہا صاحب فاصلہ بھی سمیٹ لیا۔ وہ جب قریب آئے تو ان کی سانسیں ایک سی بے ربط ہوئیں، دل ایک سے دھڑک گئے۔ نہیں، مجھے کچھ کھانا پینا نہیں، مجھے وہ نشان دیکھنے ہیں۔ میران نے اس سے ایسی توقع نہیں کی تھی، تبھی وہ بھی مشکات سے ایسی بات سنے حیران ہوا۔ اس وقت کیا بہت ضروری ہے انہیں دیکھنا؟ مشکات اس کی بھاری سرگوشی پر سر اس بات میں ہلا گئی تو اس کی آنکھیں تھوڑی سرخائی میں لپٹی نظر آئیں۔ بہت ضروری ہے۔ آج آپ کو میرے سوالات کے جوابات دینے سے رعایت ملی ہے، مگر مجھے دیکھنا ہے وہ تیزاب کے زخم جو میرے حصے کے تھے آپ کے جسم پر ٹھیک ہو کر کیسے لگ رہے ہیں۔ مشکات نے اس کی ہری آنکھیں بغور دیکھتے مدھم سی آواز میں اپنی خواہش دہرائی تو میران نے ہار مانتے اپنے بازو کھولے، یعنی وہ چاہتا تھا وہ خود اس کی شرٹ اتار سکتی ہے۔ وہ جیسے روح تک کپکپا گئی جب اس شخص نے اسے یوں اجازتیں بخشی۔ میں اتاروں؟ مشکات کی آواز سوال پوچھتے حفیف سی لرزی۔ جی، دیکھنے بھی تو آپ نے ہیں۔ وہ مسکرا کے اجازت دے گیا تو مشکات نے دھڑکتے دل پر قابو پاتے نظریں جھکا کر اپنے کانپتے ہاتھ بڑھا کر میران کی شرٹ کے دائیں بائیں سے کنارے کو اپنی مٹھیوں میں بھینچا۔ وہ اس سبب اس کے قریب سرکی تو میران نے اس کے لباس سے اٹھتی خوشبو میں سانس لیا۔ مشکات نے آہستہ آہستہ ہمت کرے اس کی شرٹ اوپر اٹھائی اور پھر آنکھیں چراتی ہوئی وہ بازوؤں تک آئی تو میران نے خود ہی ہاتھ اٹھائے اور بازو اوپر کیے۔ اس کی گردن اور بازوؤں سے شرٹ اتارتی مشکات کے ہاتھ سے شرٹ چھوٹ کر زمین پر گری
جب میران نے دونوں ہاتھ اس کی اطراف حائل کرتے اسے اپنے سینے کے مزید نزدیک لا جوڑا کہ وہ بآسانی اس کی گردن اور کندھے کا وہ نشان دیکھ سکتی تھی، لیکن وہ نشان دیکھنا بھول کر میران کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ ان آنکھوں میں اس کے سب جوابات درج تھے۔ وہ ان آنکھوں میں کھونا نہیں چاہتی تھی، تبھی نظریں اس کی گردن تک لے جاتے، ہاتھ بڑھا کر وہاں کی جھلس کر اکٹھی ہو جاتی جلد پر دھیرے سے اپنی انگلیوں کی پوریں پھیرنے لگی۔ جہاں تیزاب گرا تھا وہاں سے میران کی گردن کا کندھے سے جڑا حصہ کھنسا گیا تھا، جبکہ قطرے جو گرے تھے ان کے نشان بھی تھے، لیکن پیٹ پر جو تیزاب پہنچا تھا وہ نشان مٹ گیا تھا، کیونکہ مشکات نے اس کی گردن سے ہاتھ پھیرتے کندھے تک روکا۔ پھر ذرا دور ہو کر وہ اپنا گرم حدت چھوڑتا ہاتھ اس کے سینے سے پھیرتی پیٹ تک آ کر رکی۔ اب محال یہ تھا کہ وہ یہ کرنے کے بعد کیسے آنکھیں اٹھا کر اس سے دیکھے۔ دیکھ لیے زخموں کے نشان تو اب مجھے دیکھیں۔ وہ اس کی ہاتھ بڑھا کر تھوڑی پکڑے چہرہ اوپر اٹھائے بولا تو ان بھوری آنکھوں میں نمی بھری تھی۔ مشکات کو اس کا خوبصورت چہرہ دھندلایا نظر آیا۔ مجھے معاف کرتے ان زخموں اور پھر نشانوں کے لیے جو آپ کے اتنے پیارے جسم پر گرہن کی طرح ہیں، اور ایسے آپ کی شرٹ اتارنے پر بھی شرمندہ ہوں۔ میں بھی نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ آپ کمفرٹیبل بھی ہیں یا نہیں، بس حکم سنا دیا۔ اس کی شرمندگی اور بھری بھری آنکھیں تکتا ہی رہ گیا۔ کوئی اتنا پیارا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں کمفرٹیبل نہ ہوتا تو آپ ایسا کبھی نہ کر پاتی۔ اور کون سے زخموں اور نشانوں کی پرانی راکھ کو ریتنے لگ گئی ہیں؟ ان نشانوں کے ساتھ میری باڈی زیادہ اٹریکٹیو ہو گئی ہے، آپ کو نہیں لگی، لیکن میرے لیے تو یہ ستارے ہیں۔ یہ ماضی ہے اور اسے ماضی رہنے دے، کیونکہ میں بھی آپ کی گردن پر آپ کا ڈھایا ہوا ستم نہیں بھولا مشکات۔ وہ سب سہ گئی، لیکن اس کا مشکات پکار کر دھمکی دینا نہیں۔ جب میران نے 2 انگلیوں کی پوروں سے مشکات کے کندھوں کی جانب بکھرے بال سمیٹ کر اس کی گردن پر نگاہیں جمائیں تو مشکات کا گلا سوکھ کر بنجر ہوا۔ میں نے بتایا تھا وہ خود کو سزا دی تھی، مشکات نے نم آواز میں یقین دلانا چاہا۔ آپ کو یہ حق نہیں پہنچتا، اب آپ خود کو سزا دینے کی بات بھی ان ہونٹوں پر لائیں۔ تب نہیں کر سکا، لیکن اب کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اس کے ہونٹوں پر اپنے انگوٹھے کی پوٹ جما کر اسے جس طرح روک گیا۔ مشکات نے گھبراہٹ کے مارے سانس کے پھندے پر سانس سا کھینچا کہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ وہ اس کے ہاتھ کا انگوٹھا پکڑ کر اپنے ہونٹوں سے ہٹا کر بے قراری سے بولی، مبادہ وہ چاہتا ہے یہ جاننا، وہ کیا چاہتا ہے یہ جاننا مشکات کے لیے زندگی موت کا مسئلہ ہو، وہی جو میرے لیے اب تک رکا ہوا ہے۔ میران کا لو دیتا جواب سنے وہ لب بھیج گئی۔ میران نے خاموشی سے اس کا چہرہ اپنی ہتھیلیوں میں لیا، پھر اسے آہستگی سے ہاتھ چہرے سے ہٹا کر مشکات کو اپنے مضبوط بازوؤں کے حصار میں سمیٹ لیا۔ ایک لمحہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے رکا جیسے وہاں اپنی پوری دنیا تلاش کر رہا ہو، پھر اس نے سر ذرا سا جھکا کر اس کی گردن کے کنارے پر نہایت نرم محبت بھرے انداز میں اپنے ہونٹوں کو رکھ کر چوما تو وہ بے اختیار لرز اٹھی۔ میران کی داڑھی کی ہلکی سی چبھن مشکات کی گردن کی نازک جلد سے ٹکرائی تو ایک انجانی سی سنسناہٹ اس کے وجود میں خاموش لہروں کی طرح پھیل گئی۔ اس نے پلکیں بھینچ لیں اور بے ساختہ اس کے اطراف دونوں ہاتھ باندھے، جبکہ اسے مزید مضبوطی سے اپنے سینے سے لگائے کھڑا رہا، جیسے اس کی ہر کپکپاہٹ کو اپنے بازوؤں میں تھام لینا چاہتا ہو۔ میران کے ہونٹ مشکات کی گردن کے دوسرے کنارے تک آئے اور وہاں بھی ایک مختصر پرسکون لمس چھوڑ کر چند لمحے ٹھہر کر آگے بڑھے۔ اس نے مشکات کی گردن کا ہر حصہ چوما، کان کی لو تک جبڑے کے نیچے سے کندھے تک جاتا ہوا نرم حصہ اپنے ہونٹوں میں بھرا، ٹھوڑی کے نیچے سے کالر بون تک کا سامنے والا حصہ بھی چوما، جس سبب وہ گردن اٹھا گئی۔ کان کی لو سے ذرا نیچے جبڑے کے اختتام کے قریب بھی مشکات کو ان ہونٹوں کی گرم مہر محسوس ہو کر تڑپا گئی۔ جہاں چہرہ ختم ہو کر گردن شروع ہوتی ہے، اس خم کو چومتے وہ اس سے اپنے سینے سے مزید جوڑ گیا۔ گردن کا نچلا حصہ جہاں گردن سینے سے ملتی ہے، میران کے ہونٹوں کا سفر اس سمت بڑھا تو مشکات اس کی بڑھتی بے باکیوں کا یہ سفر اسے خود سے دور کرنے کو مزاحمت کیے روک گئی، اور میران کو سینے کی ابتدا میں رک جانا پڑا۔ وہ چہرہ اٹھا کر مشکات کی ہلکان صورت دیکھتا غضبناک خمار میں لپٹا تھا۔ اس لڑکی کی سانسیں دھونکی کی مانند ہو چکی تھی، جہاں جہاں اپنے خود کو خراشتی سب پر مرہم لگ گیا۔ آخرکار آج کے بعد اگر کبھی خود کو تکلیف دی تو میں یوں ہی اس تکلیف کا آپ کے جسم کی جلد میں اترا اثر بھی پی جاؤں گا،
اور آپ مجھے روک نہیں پائیں گی۔ وہ پہلے ہی سانس مشکل سے لے رہی تھی، اوپر سے میران کے ایسے جان نکالتے تنبیہی الفاظ تو اسے سر سے پیر دہکا گئے تھے۔ اس کی حالت پر رحم کھائے دور ہوا اور جھک کر اپنی شرٹ اٹھا کر پہنی۔ اس کی نظریں بار بار مشکات کے چہرے پر ٹھہرتی، پھر اس کی آنکھوں میں لوٹ آتی، جیسے وہ ہر لمحہ یقین کرنا چاہتا ہو کہ وہ واقعی اس کے سامنے اس کی آغوش میں موجود ہے۔ ان نگاہوں میں شدت تھی، تملک نہیں، بے پناہ چاہت تھی، بے رحمی نہیں۔ اس کی گہری سانسیں اور خاموش نظریں ایک ہی بات کہہ رہی تھی کہ اس کی دنیا اسے ایک وجود میں سمٹ آئی ہے۔ اس کے مقابل مشکات کی پلکیں بار بار جھک رہی تھیں۔ جب بھی وہ ہمت کر کے اس کی آنکھوں میں دیکھتی، اس کے دل کی دھڑکن ایک لمحے کو جسے رک جاتی۔ ان نگاہوں میں ایک میٹھا سا خوف تھا، اس شدت کا خوف جس سے وہ بھی پوری طرح مانوس نہیں ہوئی تھی، مگر اسی خوف کے پیچھے اعتماد کی ایک نرم سی چمک بھی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ جس شخص کی آنکھوں میں یہ جنون معجزن ہے، اسی کا ہونا اسے ہر لرزش سے محفوظ بھی رکھے ہوئے ہے۔ چند لمحوں تک دونوں کے درمیان کوئی لفظ ادا نہ ہوا، صرف نظریں تھیں جو ایک دوسرے سے الجھی ہوئی تھی۔ میران کی آنکھوں میں بے پناہ چاہت کی تپش تھی، جبکہ مشکات کی آنکھوں میں وہ خاموش لرزش جو کسی محبوب کے سامنے دل کے مکمل طور پر بے نقاب ہو جانے کے بعد جنم لیتی ہے۔ وہ نظریں ہٹانا چاہتی تھی مگر ہٹا نہ سکی، اور وہ اسے دیکھنا چھوڑ سکتا تھا مگر چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ سوتے ہیں مشکات، آ جائے میرے پاس۔ کیا روشنی میں سوتی ہیں یا غیر ضروری لائٹس آف کر دوں؟ وہ بستر پر پڑا کمبل ہٹائے اسے اپنے پاس بلائے بولا، جس نے بدحواسی سے سر ہلایا کہ وہ اب کوئی روشنی نہیں سہ سکتی۔ میران کو اس کے غیر واضح بوکھلائے جواب پر ہنسی سی آئی، پر وہ ضبط کیے تمام ضروری لائٹس آف کر آیا۔ کمرے میں بس چھوٹے چھوٹے فانوس جل رہے تھے۔ میران نے بستر پر بیٹھ کر ٹانگیں پھیلا کر لیٹے بلینکٹ اپنے اوپر اوڑھا، جب وہ بھی دوسری طرف پشت کیے آ کر بیٹھی۔ جوتے اتارتے اسے اپنی گردن شدید گرم محسوس ہو کر تب اٹھتی لگی۔ بہرحال وہ جیسے ہی بیٹھے بیٹھے لیٹی، اس نے لیٹتے ہی میران کی بازو اپنے سر تلے پائی، اور دونوں اس قدر قریب تھے کہ یہ مدھم روشنی بھی ان دونوں کے لیے روشنیوں کا جہاں تھی۔ پہلی بار کسی نے اپنی بازو سر تلے رکھنے کو دی تھی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی آنکھیں بھیگ جانے پر چرا گئی۔ آپ میری بیوی ہیں، میں آپ کی گردن چومنے کا حق رکھتا ہوں مشکات، پھر رو کیوں رہی ہیں؟ میں نے تو آپ کو ذرا درد نہیں پہنچایا، اپنے بے قابو جذبات پر ہر ممکنہ بند بھی باندھا ہے۔ وہ فوری آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھنے لگی، ہاتھ اس کے دائیں رخسار سے جوڑ کر نفی کر گئی۔ نہیں، یہ بات نہیں، کسی نے کبھی مجھے بازو نہیں دی اپنی، یہ جذباتی کر گیا مجھے، آپ نے کچھ ایسا نہیں کیا جو میں نہیں چاہتی تھی۔ وہ انجانے میں اپنی خواہش بے نقاب کر کے جب زبان کے ایسے مظاہرے پر ہوش میں آئی تو دل چاہا زمین پھٹے اور وہ اندر سما جائے۔ مشکات نے اس سے دور ہونا چاہا، پر میران نے اسے اپنے مزید سینے سرکا کر جوڑا۔ میری ایک بازو مناف کی اور دوسری آپ کی ہے، دونوں بھی آپ لے سکتی ہیں، مناف بالکل جیلس نہیں ہوگا، اور مجھے خوشی ہے میری پہل آپ نے قبول کی مشکات۔ اب آپ سو جائیں میرے پاس، میں آپ کے لیے آج مزید زحمت نہیں بنوں گا، کچھ زیادہ کر بیٹھا ہوں، اگر تو معاف کر دیں۔ اسے دیکھتی مسکرائی، اس کا مسکرانا میران کو مدہوش کرنے کو کافی تھا۔ معافی مت مانگے، کیا میں کروٹ بدل کر سو جاؤں؟ وہ اس کی کیوٹ سی فرمائش پر سر ہلاتے مسکرایا، تو فوراً اس کی بازوؤں کے حصار میں جب کروٹ بدل کر لیٹی تو میران نے اس کے بال پکڑ کر اٹھاتے مشکات کی گردن کا پچھلا حصہ بالوں کی لکیر کے نیچے سے کندھوں تک چوما، تو مشکات نے نچلا لب دانتوں میں دباتے اپنے پیٹ کے گرد بندھے میران کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں جکڑا۔ اس کے بال واپس ٹھیک کرتا ان میں چہرہ چھپائے آنکھیں موند گیا، لیکن باخدا وہ اس کے بازوؤں کے حصار میں دبی اس کے سینے لگی کتنی دیر دھڑکن بنی رہی۔ جب اسے میران کے سو جانے کا یقین ہوا تب وہ دوبارہ کروٹ بدل کر اس کے سامنے ہوئی۔ وہ سو چکا تھا اور مشکات نے اس کے کندھے پر انگلی لگا کر خود کو یقین دلایا کہ واقعی اس کے پاس میران ہے، یا پھر دبا سا ہنس دی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، آپ نے یہ کیا میرے ساتھ؟ اب میں گردن کس دل سے واش کروں گی؟ میں گردن گیلی کرے بغیر کیسے نہاؤں گی؟ یہ تو میرے جسم کا سب سے پیارا حصہ ہو گیا، جسے اٹھا کر اب میں آپ کو بے خوف ہو کر دیکھا کروں گی۔ اللہ جی، یہ کیا دے دیا آپ نے مجھے؟ اس شخص نے کوئی تقاضا نہیں کیا، نہ بہکا، لیکن مرہم دے کر مجھے اپنے نام لگا لیا۔ اف، میں کیسے سو سکوں گی سبزو؟ آپ نے تو میری نیند، میرا چین، میرا قرار سب چھین لیا ہے۔
وہ اس کے سینے لگی اپنی خوشی اور سکھ پر ابھی سے پاگل ہو رہی تھی، اور میران زندگی کی سب سے خوبصورت نیند لے رہا تھا، خوبصورت ترین نیند کہ اس کے پاس اس کی درینہ محبت اس کی ملکیت ہو کر موجود ہے۔ وہ سمجھ رہی تھی اسے نیند نہیں آئے گی، لیکن میران کے سینے کی حرارت ملتے ہی وہ ایسے سو گئی جیسے کسی نے محملی نیند مٹھیاں بھر کر اس کی آنکھوں میں بھر دی ہو۔ لوشی اپنے کپڑے چینج کر چکی تھی، ڈارک گرے کلر کا نائٹ سوٹ پہنے نماز والی چادر اوڑھے ہی اس نے روم کی کھڑکی سے باہر دیکھا، جہاں اسے آراز رات کی تاریکی میں اکیلا باغیچے میں بیٹھا نظر آیا۔ وہ کچھ دیر سے دیکھتی رہی، آنکھوں میں محبت غالب آنے لگی تو اس نے خود کی سرزنش کی۔ آراز کی نظر اس سے ملی تو وہ اسے بری طرح نظر انداز کرتا اٹھ کر چلا گیا۔ اس نے پہلے عشاء کی نماز ادا کی اور اپنا دوپٹہ اتار کر صوفے کے کنارے رکھتی چھپ کر صوفے پر کشن درست کرنے لگی۔ میں یہی سو جاتی ہوں، بہت سخت نیند آ رہی ہے، وہ آئے تو بیڈ پر سو جائیں گے۔ آلوش نے بیڈ کے دائیں طرف پڑے تکیے کو دیکھا، کیونکہ اس کا ارادہ تکیہ اٹھا کر صوفے پر لانے کا تھا۔ کمرے میں تھوڑی سی سپیڈ پر انورٹر بھی آن تھا، جس نے کمرے میں ٹھنڈک بھر دی تھی۔ آراز کو میں نے بہت ہرٹ کر دیا ہے۔ آلوش نے مرجھائے چہرے سے تکیے کو دیکھ کر خود کلامی کی ہی کہ اسی لمحے دروازہ کھلا اور آراز اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ کمرے میں آتے ہی اس نے ایک غسیل نگاہ صوفے کے کنارے کھڑی آلوش پر ڈالی، جو تیزی سے جا کر اپنا تکیہ اٹھاتی اس سے پہلے پلٹتی آراز کے سینے سے ٹکرائی۔ آراز نے پتھریلے تاثرات کے سنگ آلوش کی عنبر آنکھوں میں تیرتی خوف کی لکیروں کو بڑی گہرائی سے دیکھا۔ آپ نے کہا تھا یہ بستر ہم تب شیئر کریں گے جب میری مرضی ہوگی، جانے دے مجھے۔ وہ اسے بولنے کا موقع دیے بنا خود ہی ہمت کیے اس کی گرے سرد پن سے ہٹی آنکھوں میں جھانک کر فیصلہ سنا گئی۔ روکا کس نے ہے تو جاؤ جہاں جانا ہے۔ آراز نے اس کا راستہ چھوڑا اور شرٹ کے 2 بٹن کھولتا ہوا بستر پر بیٹھا، پیروں سے شوز اتار کر لوشے کے سامنے ہی کمرے کے کونے میں اچھالے، پھر یہی اس نے جرابوں کے ساتھ کیا اور تکیے درست کیے لیٹا۔ وہ حیرت میں صدمہ ملائے سے دیکھ رہی تھی، پھر خود ہی جا کر صوفے کے سرہانے تکیہ پھینکا اور بیٹھی، لیکن دونوں ایک دوسرے کو ہی گھور رہے تھے۔ میرا گفٹ، لوشیا نے اسی غصے سے آواز لگائی۔ کوئی گفٹ نہیں، وہ بھی ڈھیٹ بنا بولتا۔ آلوش کا چہرہ تاریک کر گیا۔ کیوں کوئی گفٹ نہیں؟ ایسا نہیں کر سکتے آپ۔ وہ صوفے پر بیٹھی بیٹھی کشن سائڈ سے اٹھا کر ہاتھوں میں دبانے لگی، جسے موقع ملتے ہی اس کے سر پر برسا دے گی۔ تم نے جو کیا میرے نزدیک وہ تم بھی نہیں کر سکتی تھی لوشے۔ یہ جو طارق انکل کے گھر ہوا اور جشن میں، اس پر کل بات کریں گے، پہلے پرانا جھگڑا نمٹاتے ہیں۔ تمہیں اندازہ ہے میں کتنا بڑا وکٹری ایونٹ کینسل کروا کے 5 دن آگے کروا کے تمہارے لیے یہاں آیا تھا، صرف تمہارے لیے۔ وہ لیٹے سے اٹھ بیٹھا، بالکل ویسے ٹانگیں اٹھا کر پیر نیچے زمین پر بچھے قالین پر رکھے جیسے وہ کچھ فاصلے پر بیٹھی تھی۔ مضطرب ہو کر آراز کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے بھی کہا تھا ابھی سفر مت کریں، وہ بھی اداس سا ہوئے بولی۔ میری فائٹ دیکھی تھی تم نے آخری؟ آراز کے غسیل سوال پر وہ فوراً روحانسی ہو کر سر ہلا گئی۔ جیت تو میری تھی، لیکن تگڑا مقابلہ تھا۔ کتنا درد ہوگا میری باڈی میں، کتنا ریسٹ لیس ہوں گا میں، کتنی بری حالت ہوگی میری، پر تمہیں اس سے کیا؟ تمہیں تو مجھے دیکھ کر مرگی کا دورہ پڑ گیا تھا نا دن کو۔ وہ آنکھیں نم ہونے سے نہ روکتی چہرہ جھکا گئی۔ وہ اس پر غصہ جو ہو رہا تھا مرگی کا نہیں تھا، وہ گھبراہٹ، ڈر اور خوف کا پڑا تھا۔ وہ ڈوبی ڈوبی آواز میں منمنائی، ہاتھوں کو آپس میں بے بسی سے مروڑ بھی رہی تھی۔ کیوں یاجوج ماجوج ہوں میں؟ وہ اس کے سخت بے رحم استفسار پر عنبر آنکھیں اٹھا کر آراز کو دیکھنے لگی۔ اس کی پلکوں کی باڑ سے آنسو بس گرنے کو تھے۔ میں آپ کے ہاتھ پر دبا دیتی ہوں، سب کچھ دبا دیتی ہوں، تھکن دور ہو جائے گی آپ کی۔ وہ سب ایک طرف کیے جلدی سے اٹھ کر آراز کے پاس آئی اور بہت سہمے انداز میں اس کی بازو پر دونوں ہاتھ رکھ کر پاس بیٹھے معصومیت سے پیشکش کیے ڈرا ڈرا مسکائی۔ گلا دبانا پہلے۔ پھر وہ اپنی بازو جھٹک کر منہ پھیرے غرایا تو آلوش نے کچھ دیر اپنے آنسو آنکھوں میں ضبط کیے، پھر اس کی بازو میں اپنے دونوں بازو لپیٹ کر اس کے ساتھ جا لگی۔ آراز حیران سا ہوا۔ میں کیوں دباؤں گلا؟ مجھے تو کوئی تکلیف نہیں دی آپ نے۔ ریسٹ لیس ہیں تو سو جائیں نا۔ آتے ہی اتنا سب، پہلے نکاح سرمنی، پھر جشن، جسم ٹوٹ رہا ہوگا تھکن اور درد سے، آپ کا جانتی ہوں۔ اور جس طرح آپ نے اس ریسلر کو مار دی تھی، خود بھی کھائی تھی، تو یہاں اور یہاں بھی درد ہوگا نا۔ وہ اس کے شانے، سینے، کندھے اور ٹانگ کی طرف اشارہ کیا، اس کی فکر میں مر رہی تھی، لیکن آراز کو اس کی فکر کا یہ ورژن نہیں چاہیے تھا۔ میں نے دکھتے جسم اور شدید درد کرتے سر کے باوجود 18 سے 20 گھنٹے کی فلائٹ لی کہ میں تم سے فوری مل سکوں، ورنہ وہ لوگ مجھے ابھی آنے نہیں دے رہے تھے۔
मैं किसी निकाह या जश्न के बारे तो जानता तक ना था लुशे। मैं बस ये जानता था तुम्हारे बिना मजीद नहीं रह पा रहा, बस हो गई है मेरी। मैं बस ये जानता था मेरा हर दर्द, हर थकन तुमसे मिलकर अपनी मौत मर जाएगा, लेकिन तुम मुझसे अभी तक कोसों दूर हो। निकाह में बंदी होने के बावजूद इतने वक्त बाद भी तुम्हारे दिल में मेरे लिए इतने से भी जज्बात नहीं आ सके कि तुम मेरा प्यारा सा वेलकम कर देती। वो उसके हर शिकवे को चुपचाप सुनती रही। वो बहुत ज्यादती कर बैठी थी जिसका कलकब आलूश हैदर को कांटे चुभो रहा था। मुझे माफ कर दें, आपकी उम्मीद पर पूरा नहीं उतर सकी। नहीं जानती ऐसा क्या करूं जो आपकी इस मोहब्बत के आगे टिक सके। उसके हाथ को देखती अपना हाथ उसके मजबूत हाथ में थमाकर जज्बातियत के संग सवाल कर उठी, जिसके जवाब में आरास बस से महबूबियत से दिखता रहा। कुछ मत करो, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया लुशे, बहुत ज्यादा। मैं अब भी ना आता वापस तो मुझे कुछ हो जाता। पागल कर दिया है तुमने मुझे अपने पीछे। और दफतन इसे पकड़ता शिद्दत से जब अपने गले लगा गया तो धड़कन तो आलूश की भी इन बाजुओं की अपने हर सू जकड़न पर थम गई। वो इसे अपने वजूद का हिस्सा बनाए इससे बेबसी बांट रहा था। माफ कर दे मुझे, प्लीज ठीक हो जाए। मैं आपको ऐसे नहीं देख सकती। आप तो मुझे सबसे ज्यादा समझते हैं, फिर क्यों झगड़ रहे हैं बिला वजह। मेरे कुछ बस में हो और मैं अपने मुहाफिज के लिए ना करूं, ऐसा कैसे मुमकिन है। वो सच कह रही थी। इसके बस में नहीं था कि वो आराज से ये कह पाती कि इसे वो बहुत प्यारा है, वो उसके बगैर नहीं रह सकती। वो उसकी हमेशा बीवी रहना चाहती है। उसे बहुत आराम और सुकून मिला जब वो आज उसे अपना आप महसूस करवा रहा था। वो जीने लगी है क्योंकि वो इससे अनोखी मोहब्बत करने वाला पहला शख्स है। लुशे वो इसे दूर करना चाहता था, पर लुशे ने उसकी गर्दन में बाजू जोर से कसकर आराज को रोका। नहीं, मुझे दूर मत करें, बोलने दे पहले। वो उसकी फरमाइश और ख्वाहिश पर कुर्बान हुए से लिए ही बिस्तर पर गिरा तो वो यूं ही उसके गले लगी थी। फौरन घबराकर दूर होती संभल कर पीछे हटी। बोलो, मैं तुम्हारे लिए ही आया हूँ, सब कह दो। वो खुद पर झुकी आलूश के मुलायम बाल जो क्लॉक क्लिप में अटके थे खोलकर अपने चेहरे और सीने पर बिखरा कर मदहोश लहजे में बोला तो वो कुछ बोलने की लायक ही न रही। जिस तरह आरास ने उसके बालों की लटें पकड़कर पहले सूंघी, फिर चूमी, इस लड़की के जिस्म की खुशबू उसकी गर्दन की तरफ सर ऊपर उठाकर इनहेल की, एक हाथ लूशे की कमर पर रखकर सहलाया, वो हल्के से थूक निकलती खुद पर जबर करती इस दीवाने को देखती ही रह गई। फिर धीरे से सर उसके सीने पर रखकर उसकी बाजू के हिसार में सिमट गई, जैसे कोई बीबा बच्चा डरकर चुपचाप किसी की बाजू और सीने की आगोश में छुप जाता है। मुझे नहीं कहना कुछ अब। वो अपना हाथ उसके चेहरे पर ले जाती उसके रुखसार और हल्की खुरदरी स्किन पर सहलाने लगी, क्योंकि वो रेसलिंग के बीच क्लीन शेव रहा था और इस पर यह भी हॉट लगता था। लेकिन लूशे को लग रहा था इसने जल्द वापस अपनी पहले वाली हल्की बेड दोबारा उगा लेनी है, क्योंकि हल्की हल्की बालों की नीलाहट उभर चुकी थी 2 दिन क्लीन शेव ना करने के सबब। कहो, मैं तुम्हें सुनना चाहता हूँ। कब तुम मुझसे बहुत सी बातें करना सीखोगी। वो आराज के सवाल पर अजियत से मुस्कुराई। मेरी वजह से मेरा भाई मरा आराज, मैं किसी रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा सकती। समझते क्यों नहीं है, मुझे शर्म आती है। एक बुरी बहन लगती हूँ मैं खुद को, बुरी लड़की भी। ऐसे में अच्छी बीवी कैसे बन पाऊंगी। मुझे अपने करीब मत करें, मैंने आपको कितना मना किया था, मुझसे जज्बात मत जोड़ें। मैं रिश्ते बनाने लायक नहीं हूँ। मुझे छुआ भी मत करें प्लीज, खुदा के लिए। मुझे अगर समझ नहीं सकते तो दूर भेज दे खुद से। उसकी अब भी वही बातें सुनकर शदीद मायूस था। तुम्हें इतना दूर रखने के बावजूद तुम मेरी सांसों में उतरी खुशबू बन गई हो लुशे। बताओ मैं क्या करूं और कितना दूर भेजूं तुम्हें। मैं तुम्हें नहीं भेज सकता था तभी खुद चला गया। क्या मैं रोक पाया खुद को तुमसे मोहब्बत करने से। 3 माह से ज्यादा अरसा हम हजारों मील दूर थे लुशे। तुम कैसी बात कर रही हो, तुम मुझे तकलीफ दे रही हो। तुम्हारा ना गिल्ट कम हो सका, ना तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो सकी। वो उसकी तरफ दुगनी मायूसी से देखने लगी। खत्म कर देते हैं ये रिश्ता, फिर तो आप मुझे सोचने का हक खो देंगे। वो उसके मुंह से उसके मुंह से ये बकवास सुनकर सह गया, न जाने किस जज्बे के तहत। तलाकें इंसानों के बीच होती हैं, दिलों के बीच नहीं। मैं तुम्हारी जुबान काट दूंगा अलरुश हैदर, अगर तुमने आइंदा मुझसे ये बात की कि रिश्ता खत्म करते हैं। मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ, मैं मर रहा हूँ तुम्हें छूने को, तुम्हें अपना बनाने को, और तुम क्या बकवास कर रही हो। वो चिल्लाया तो लूशे ने नाराज होकर उसे देखा। चिल्लाए मत, मुझ पर जी चाहता है आपको झंझोड़ दूं ताकि आपको मेरे भी दुख नजर आए। हटे, मुझे जाने दे। वो रोती हुई दूर हुई ही जब आराज ने उसे अपनी बाजुओं में भींच कर रोक लिया।
اس لڑکی کا بھیگا ضبط سے سرخ بھبول چہرہ آراز کے چہرے کے پاس آیا تو دونوں کی دہکی سانسیں بھی گڑبڑ ہونے لگی۔ تمہاری یہ مجھ سے دوری میری زگام سے نفرت پھر دہکا دے گی جسے میں نے تمہاری خاطر کم کر دیا تھا۔ وہ آراز کے بے رحم الفاظ پر تڑپ اٹھی، اٹھ کر اسے دیکھنے لگی۔ ایسا نہیں کرنا، میرے بھائی سے نفرت پھر سے نہیں کرنی آراز، میں پہلے ہی ان کے لیے مغفرت اور آسانی کی دعائیں مانگتی رہتی ہوں، آپ کی نفرت کے اثر سے کیسے بچاؤں گی میں انہیں؟ آراز نے رنجیدہ ہو کر رو پڑتی آلوش کی بھیگی سرخ آنکھیں دیکھی۔ تم نہیں چاہتی کہ میں تمہارے مرے بھائی سے نفرت کروں تو محبت کر لو مجھ سے۔ وہ جیسے پورے حق سے اسے دھمکا رہا تھا۔ آلوش تشدد رہ گئی۔ کیا؟ کیسے کروں محبت؟ کیا زبردستی کروائیں گے محبت خود سے؟ وہ دبا سا چیخی۔ میں جس حد تک تمہارے لیے پاگل ہو چکا ہوں، مجھے زبردستی محبت کروانی پڑی تو وہ بھی کر گزروں گا۔ میرا دماغ خراب کر کے تم مجھے یہ کہہ رہی ہو کیسے کروں محبت؟ کیسے تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہوئی لوشے؟ میں نے ہر دن اللہ سے یہ دعا مانگی کہ تمہیں مجھ سے محبت ہو جائے، ایسا سکون بھی ملا جو دعا کی قبولیت پر ملتا ہے، پھر کیسے ممکن ہے کہ تمہیں آج بھی فرق نہیں پڑا؟ تم اتنا سخت پتھر نہیں ہو لوشے، تم سب کے لیے پگھل گئی، تم اس گھر کے ہر فرد کا خیال رکھنا سیکھ گئی، میرے لیے تمہارے پاس کوئی نرمی، کوئی محبت، کوئی خیال نہیں ہے۔ ایسی ناانصافی کیوں؟ میں کیا تمہاری جانب سے اس ناانصافی کا مستحق تھا؟ وہ اس کے اتنے سخت انداز میں سنجیدہ ہونے پر بہت زیادہ پریشان ہو رہی تھی۔ آراز ترزا ہے، آپ جس کے مستحق ہیں وہ میرے ہاتھوں میں نہیں ہے، آپ سمجھتے کیوں نہیں؟ میں اپنے مرے بھائی کو نہیں بھول سکتی، وہ اس دنیا سے سب ادھورا چھوڑ کر چلے گئے، تو میں کیسے اپنی زندگی ان سکھوں سے بھر لوں جن سے وہ محروم ہو گئے؟ نہیں، میں ایسی نہیں بننا چاہتی۔ وہ اپنی محبت سے بچھڑ گئے، میں آپ کی محبت کو کیسے، کس حوصلے، کس دل سے تکمیل دوں؟ مجھے بہت شرم آئے گی، خود سے بے حسی کی بدبو آئے گی۔ وہ روتی ہوئی اٹھ کر بیٹھی، اپنا چہرہ ہاتھوں میں بھر کر سسکیاں بھرنے لگی تو وہ بھی اٹھ کر بیٹھا۔ لاجواب ہونے کے ساتھ اس شخص کی تھکن بھی بڑھ گئی۔ ٹھیک ہے، مجھے نہیں چاہیے تمہاری محبت۔ وہ اس کے چہرے سے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر ہٹائے، ان گیلی ہو جاتی ہتھیلیوں کو اپنے ہاتھوں میں دبائے، محبت سے اس کے چہرے کے قریب جھکا، جس نے بھیگتی پلکوں کو اٹھائے ان گرے آنکھوں کا ہار جانے پر بھی جمال بڑھتا ہی دیکھا تھا، جسے وہ آلوش حیدر کے لیے ڈرا نظر آیا، اس زندگی میں پہلی بار تھا۔ نہیں چاہیے، وہ زیر لب اس کا فیصلہ دہرا کر بولی۔ آراز نے سر کی موہوم جنبش سے اس کی یقین دہانی کروائی۔ تم رکو، میں تمہارا گفٹ لاتا ہوں، میں نے جو جو بکواس کی ہے بھول جاؤ۔ وہ اس کے سنبھلنے سے پہلے ہی اٹھا اور اس کے جا کر واپس آنے تک وہ نہ صرف اپنی آنکھوں سے بہتے بے قابو آنسو سمیٹ چکی تھی، بلکہ آراز کے واپس آ کر بیٹھتے ہی اس کی امبر آنکھوں نے مسکرا کر آراز کے ہاتھوں کی طرف دیکھا۔ وہاں جویلری کیس دیکھ کر وہ سمجھ گئی کوئی زیور ہے۔ مجھے زیورات پسند نہیں، یہ کیوں لایا آپ؟ وہ اسے دیکھے بنا اعتراض پر اس کی طرف وہ جویلری کیس بڑھا گیا۔ دیکھ تو لو، میں نے تمہیں کس زیور کے لائق سمجھا ہے، بس کیڑے نکالنے آتے ہیں تمہیں۔ میٹھی سی آراز کی ڈانٹ پر لوشے نے وہ باکس تھاما، لیکن وہ ہنوز ناراض ہی نظر آئی۔ زیور جیسا بھی ہو، میں اس لڑکی کے اعتراضی الفاظ اس کے ہونٹوں میں ہی دب گئے جب اس نے وہ باکس کھولا۔ محملی سیاہ ڈبہ کھلتے ہی سفید روشنی جسے ایک ہی لڑی میں سمٹ آئی۔ ایک ایک ایکویا موتی بے عیب گولائی لیے دودھیا سفیدی اور ہلکی گلابی جھلک کے ساتھ جگمگا رہا تھا۔ باریک ریشمی دھاگے میں پروئے ہوئے ان موتیوں کا سائز بدتریج بڑھتا جاتا تھا، جبکہ عقبی حصے پر سفید سونے کا نفیس لاکٹ اور اس میں جڑا ایک ننھا سا ہیرا اس کی وقت کو اور زیادہ بڑھا رہا تھا۔ یہ زیور شور مچانے والی چمک نہیں رکھتا تھا، بلکہ ایسی باوقار دلکشی رکھتا تھا جو دیکھنے والی کو دیر تک اپنی طرف کھینچے رہا کہ یہ بے حد حسین۔ وہ اپنی آواز میں اترتی لرزش پر قابو نہ پاتے بے ساختہ مسکرا دی۔ اس نے ایسا نیکلس اپنی پوری زندگی کہیں نہیں دیکھا تھا۔ بدل گئی نا رائے؟ میں پہنا دوں؟ مجھے یہ تمہیں پہنے ہوئے دیکھنا ہے ابھی اور اسی وقت۔ وہ آراز کو دیکھتی فوراً آمادہ سا مسکرائی اور وہ نیکلس اسے پکڑ کر خود اس کے آگے مڑ کر بیٹھی اور اس کے سارے بال دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اٹھا لیے۔ اس بے داغ ملائم سی گردن پر ایسے ہی موتی باکمال لگ سکتے تھے۔ اس لڑکی کی گردن بھی خوب ایکویا پرل جیسی تھی۔ بہت شکریہ آراز، یہ بہت خوبصورت تحفہ ہے، مجھے بہت پسند آیا۔ وہ اسی پر خوش تھا کہ لوشے نے کسی پسند کا تو اظہار کیا، جبکہ بہت نرمی سے اس نے لوشے کی گردن میں وہ نیکلس پہنانے کے بعد اس کی ہک بند کی اور لوشے کے ہاتھوں سے اس کے بال اس کے ہاتھوں میں منتقل کرتے اس کی پشت پر گرا کر پھیلائے تو وہ اپنے نیکلس کو بہروتی انگلیوں کی پوروں سے چھوتی ہوئی آراز کے واپس سامنے ہو کر بیٹھی، جس کی گرے آنکھیں خمار و مدہوشی کے آخری جزیرے جیسی ہو گئی تھی۔ امید سے بڑھ کر سجا ہے یہ تم پر آلوش حیدر، ان کا رنگ دیکھ کر مجھے تم یاد آئی،
یہ جاپانی عورتوں کا سب سے من پسندیدہ زیور ہے۔ جس عورت کو اس کا بوائے فرینڈ یا شوہر ایکویا پلس کا نیکلس دیتا ہے وہ وہاں کی لگ بھگ ملکہ کہلاتی ہے۔ اس کے ہونٹوں پھر آنکھوں کا ہر رنگ دیکھتے ہوئے اس تفصیل پر مسکرائی۔ ملکہ سے کم بھی نہیں ہوں میں آپ کے ساتھ آراز تو رضے، وہ بے اختیار یہ کہہ گئی، حالانکہ اس کا ایسا کوئی ارادہ بھی نہ تھا۔ آراز نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر دباتے باری باری اس کی گلابی ہتھیلیوں کو گرم جوشی سے چوما۔ اس کے گرم لبوں کی حدت آلوش حیدر کو ہتھیلیوں کی جلد میں اترتی محسوس ہوئی۔ تم یہ جانتی ہو لیکن مانتی نہیں ہو، وہ کرنا نہیں چاہتا تھا، پر شکوہ اس کے ہونٹوں پر خود بخود مچل اٹھا۔ آلوش نے نظریں احترام میں جھکا لی کیونکہ ایک من پسند عورت کے سامنے بے بس ہوئے اس کے ذاتی مرد سے دلکش کوئی دوسرا منظر ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کا اعتراف آلوش حیدر نے اس کم عمری میں کر لیا جب اس کی عمر کی دوسری لڑکیاں چاہے جانے کے سوا کسی دوسری طلب میں مبتلا نہیں ہوا کرتی۔ وہ بس اس کرب میں مبتلا تھی کہ اگر زندگی بھر آراز کو اپنی محبت نہ بتا پائی تو نہ جانے کیا ہوگا۔ ٹنٹنا جی جناب، تو کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ آج کے ایپیسوڈ میں نے لانگ دی ہے، میں نے کہا یہ سویٹ سی ایپیسوڈ ہے، رومانٹک سی ایپیسوڈ ہے، تو اس کو ذرا لانگ دیتے ہیں۔ ہمارے آراز اور لوشے کا سین ابھی باقی ہے جو اگلی ایپیسوڈ میں بھی محیط ہوگا۔ مزید بھی سین ہیں کافی سارے، ابھی رات باقی ہے، ابھی بات باقی ہے، یہ رات اتنی جلدی نہیں گزرنے والی کیونکہ زرگام اور مہرما کا سین بھی باقی ہے۔ تو ملتے ہیں پھر کل کی دھماکے دار ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ دعا میں یاد رکھیے گا جتنے زیادہ تبصرے ہوں گے اتنی لمبی آپ کو ایپیسوڈ ملے گی۔ کل آپ نے زیادہ تبصرے کیے ہیں، سب نے کیے ہیں، تو میں نے لمبی ایپیسوڈ دے دی ہے۔ جس طرح جتنے تبصرے ہوں گے اتنی لمبی ایپیسوڈ ہوگی۔ تو ملتے ہیں پھر کل، بائے بائے۔